This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इंजीनियर मुमताज़ अहमद ख़ान, साबिक डायरेक्टर कालाबाग डायरेक्टरेट और एक आबी माहिर होने की हैसियत से मक्स स्पेशल प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के इस प्रोग्राम में हम सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का जो मुआहदा है जो कि 1991 में हुआ था, उसके हिस्सा नंबर 2 पर, पार्ट 2 पर मैं गुफ्तगू करूँगा। आपको याद होगा कि पार्ट नंबर 1 में मैंने इस मुआहदा का तारीखी पस मंज़र और इसकी जो मुख्तलिफ अहम दफ़्यात हैं उनके मुतल्लिक़ मैंने आपसे मालूमात शेयर की थी। नाज़रीन, जैसा कि मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि 1998 में एटमी सलाहियत हासिल करने का जो कौम को जो कामयाबी, जितनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी, ये वाटर अपॉर्चनमेंट एकॉर्ड भी 1991 का, इसकी अहमियत भी उससे किसी तरीके से भी कम नहीं है। इस मुआहदे से मैं ना सिर्फ ये कि चारों सूबों के दरमियान दरियाई पानी की तकसीम का एक फार्मूला तय हो गया, बल्कि उससे भी बढ़कर जो अहम जो बात जो तय हुई वो ये हुई कि अब चूँकि पानी की तकसीम का फार्मूला तय हो गया है, अब दरिया झेलम, दरिया चनाब और दरिया सिंध, ये वो 3 दरिया हैं ना, मगरबी दरिया, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत हमारे हिस्से में आए थे। तो इन 3 दरियाओं पर अब जहाँ जहाँ भी डैम्स और स्टोरेजेस बन सकती हैं वो बनाई जाएंगी। ये भी तय हो गया, ये भी तय हो गया क्लास नंबर 6 में कि अब जहाँ जहाँ भी मुमकिन होगा स्टोरेजेस और डैम्स बनाए जाएंगे। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में डैम्स जो है ये उस मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। डैम से सिर्फ हम पानी ही नहीं हासिल करते, डैम से हम सस्ती तरीन बिजली भी हासिल करते हैं। आज भी मंगला और तरबेला से जो बिजली पैदा होती है उसकी जो जनरेशन जो कास्ट है वो ₹1.5 पर यूनिट से ज़्यादा नहीं है, जबकि गैस, ऑयल, कोयला, मतलब बाकी जो सोर्सेज हैं बिजली पैदा करने के, उनसे जो बिजली पैदा होती है वो ये जो पन बिजली है, जो हाइडल पावर है, इसका 10 गुना से लेकर 15-20 गुना तक इसकी कास्ट पड़ती है। तो फिर उसके बाद तीसरा जो बड़ा मकसद है वो है सैलाबों की रोकथाम, सैलाबों के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़। ये 2-3 अहम बड़े जो है मसले हल होते हैं डैम से। अब होना तो ये चाहिए था कि इस मुआहदे के बाद, जब इस मुआहदे में तय हो गया, पानी की तकसीम का फार्मूला भी तय हो गया, डैम्स बनने के बाद जो पानी स्टोरेज होना है उसकी तकसीम का मसला भी तय हो गया, फिर क्या वजह है कि इस मुआहदे को हुए 30 साल हो चुके हैं, हम एक भी डैम आज तक नहीं बना सके। हालांकि इस दौरान कम से कम 3 डैम बन जाने चाहिए थे। ये क्यों नहीं हुआ?
یہ ملک اور قوم کے لیے یہ ایک بہت بڑے سانحہ سے کم نہیں ہے، یہ حقیقت، بلکہ یہ بہت المناک بات ہے۔ اب آپ دیکھیں ہماری حکومتوں کی نااہلی دیکھیے آپ۔ ہوا یہ کہ میں نے بتایا تھا کہ کلاس نمبر 7 میں یہ درج ہے کہ جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا، لکھا جا رہا تھا، تو صوبہ سندھ کے نمائندوں نے اس پر اعتراض کیا کہ کوٹری سے نیچے، جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ کوٹری سے نیچے ایکو سسٹم کو مینٹین کرنے کے لیے 10 ملین ایکڑ فٹ سالانہ پانی کی ضرورت ہے کم از کم۔ دوسرے صوبوں نے اسے اختلاف کیا، چنانچہ یہ طے ہوا، اور یہ کلاس نمبر 7 میں یہ ریکارڈڈ ہے، درج ہے، یہ طے ہوا کہ مرکزی حکومت کوٹری سے نیچے سندھ کو کتنے پانی کی ضرورت ہے ایکو سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کے لیے ایک اسٹڈی کروائی جائے گی اور اس کا تعین کیا جائے گا کہ صوبہ سندھ کو کوٹری سے نیچے کتنا پانی چاہیے۔ صوبہ سندھ سے کالاباغ ڈیم اور باقی ڈیموں کی تعمیر کے خلاف آواز اٹھائی گئی، اور اس کلاس کو بنیاد بنایا گیا کہ جب تک کوٹری سے نیچے پانی، سندھ کو کتنے پانی کی ضرورت ہے، جب تک اس کا تعین نہیں کر لیا جاتا، آپ یہ تعین نہیں کر سکتے، یہ ڈٹرمن نہیں کر سکتے کہ ہمارے دریاؤں میں فالتو یا اضافی پانی کتنا ہے جسے سٹور کیا جا سکے، جو نئے ڈیمز بنائے جا سکیں۔ اب دیکھیں گزشتہ 40 سال کے دوران اوسطاً 30 ملین ایکڑ فٹ پانی سمندر میں جا رہا ہے ہر سال، اور کالاباغ ڈیم 6.1 ملین ایکڑ فٹ کا منصوبہ تھا یا ہے، لیکن یہ فساد کھڑا کر دیا گیا کہ پہلے اس کے باوجود کہ سندھ نے 10 ملین ایکڑ فٹ کا مطالبہ کیا تھا، جبکہ سمندر میں آن دا ایوریج 30 ملین ایکڑ فٹ پانی جا رہا ہے، بلکہ 35 ملین ایکڑ فٹ۔ اگر آپ یہ 10 ملین ایکڑ فٹ کا کوٹری سے نیچے اگر اس کا تعین ہوتا بھی رہے، ٹائم بھی لگ جائے، تو اس کے باوجود بھی کم از کم 20-25 ملین ایکڑ فٹ پانی تو سمندر میں جا رہا ہے۔ تو کالاباغ ڈیم یا بھاشا ڈیم، اب بھاشا ڈیم جو ہے وہ 6.4 ملین ایکڑ فٹ کا منصوبہ ہے۔ تو چاہے اس کا تعین جب بھی ہوتا، کوٹری سے نیچے پانی کا تعین جب بھی ہوتا تو ہوتا رہتا، لیکن یہ 2 ڈیم تو فوری طور پر بن سکتے تھے، ان کی تعمیر شروع ہو سکتی تھی، لیکن نہیں، یہ نہیں ہونے دیا گیا۔ ایک ہنگامہ کھڑا کیا گیا سندھ کے ایک نام نہاد قوم پرستوں نے۔ اب آپ دیکھیں لبادت انہوں نے قوم پرستوں کا اڑا ہوا تھا۔ مسلمانوں کو ہمیشہ اندر سے غداروں نے مسلمانوں کے وفاداروں کا بھیس بدل کر کبھی قوم پرست کا، کبھی ترقی پسند کا، کبھی کوئی بھیس بدل کر کہ جیسے مسلمانوں کے وہی سب سے بڑے ہمدرد ہیں۔ اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم انڈیا کے ایجنٹ ہیں یا ہم دشمن کے ایجنٹ ہیں، نہیں، یہ نہیں کہا انہوں نے کہا ہم قوم پرست ہیں، ہم
سندھ کے وفادار ہیں سب سے زیادہ، ہم سندھ کے حقوق کے وفادار ہیں. انہوں نے یہ ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ جب تک کوٹری سے نیچے پانی کا تعین نہیں ہو جاتا ہم ڈیم نہیں بننے دیں گے. یہ اس وقت کھڑا کیا گیا کہ پہلے اس کا تعین کریں، پھر اس کے بعد یہ معلوم ہوگا کہ پانی، اضافی پانی کتنا اویلیبل ہے ہمارے پاس ڈیم بنانے کے لیے. چنانچہ ہماری جو اس وقت کی حکومت تھی، جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی، 1991 کے بعد جو تھی یہ معاہدہ ہوا. یہ پھر ہوا یہ کہ سیاسی افراتفری، وہ نواز شریف صاحب کی حکومت چلی گئی، پھر بے نظیر صاحبہ کی حکومت آ گئی، پھر نواز شریف صاحب، یعنی وہ کوئی حکومت بیٹھی ہی نہیں کوئی 2 سال سے زیادہ. اور یہ جو ہے کوٹری سے نیچے پانی کا جو معاملہ ہے لٹکتا رہا. پھر جنرل پرویز مشرف صاحب کی حکومت آ گئی. جنرل پرویز مشرف صاحب کی حکومت میں بھی سن 2004 تک، آپ دیکھیں 1991 سے لے کر 2004، 13 سال ہو گئے ہیں. 13 سال کے دوران کسی حکومت نے اس کا فیصلہ نہیں کیا کہ کوٹری سے نیچے پانی کتنا چاہیے، اس کا تعین کیا جائے، اس کے لیے اسٹڈی کرائی ہے. پرویز مشرف صاحب کی حکومت آ گئی. چنانچہ اکتوبر 2004 میں پرویز مشرف صاحب کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ کوٹری سے نیچے پانی کا، آپ کو یاد ہوگا 2002 میں جنرل پرویز مشرف نے کالا باغ ڈیم بنانے کا جو ہے ایک کیمپین شروع کی تھی. اور انہوں نے تو تب یہ مطالبہ ہوا کہ جی جب تک آپ کوٹری سے نیچے پانی کا تعین نہیں کرتے ہیں ہم ڈیم نہیں بنانے دیں گے. چنانچہ جنرل پرویز مشرف نے اکتوبر 2004 میں یہ فیصلہ کیا کہ کوٹری سے نیچے پانی کا تعین کیا جائے، سندھ کو کتنا پانی چاہیے. اور اس کے لیے پاکستان کے انجینئرز جو تھے ان پر مشتمل ایک اسٹڈی جو کمیشن، ایک کمیٹی بنائی گئی. لیکن ہمارے سندھ کے بھائیوں نے، انہی قوم پرستوں نے، نام نہاد قوم پرستوں نے، میں جنہیں پاکستان اور سندھ دشمن گردانتا ہوں، اور میں پوری ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیمپین چلائی گئی کالا باغ ڈیم کا منصوبے کے خلاف. چنانچہ اکتوبر 2004 میں جب پرویز مشرف نے یہ کہا پاکستان کے انجینئر پر مشتمل اسٹڈی کیجیے، تو انہیں قوم پرستوں نے اور ہمارے سندھ کی حکومت نے اس وقت یہ کر دیا کہ جی نہیں، ہمیں پاکستان کے انجینئر ہمیں قبول نہیں ہے، اس میں پنجاب کے انجینئرز ہوں گے اور ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے، آپ ایک انٹرنیشنل پینل بنائیں. چنانچہ ہمارے سندھ کے ان قوم پرستوں کے مطالبے پر اور اس وقت کی سندھ کی حکومت کے مطالبے پر دنیا کے 3 بڑے نامور جو آبی ماہرین تھے، جن میں امریکہ سے ڈاکٹر تھینس بیسن، میکسیکو سے ڈاکٹر فرنانڈو گونزلیس، اور ہالینڈ سے ڈاکٹر برٹ شولز، یہ 3 جو دنیا کے مانے ہوئے آبی ماہرین ہیں، ان پر مشتمل ایک کمیشن بنایا گیا. اور اس کمیشن نے 13 ماہ کی اسٹڈی کے بعد نومبر 2004 میں یہ رپورٹ دی کہ سندھ کو ایکو سسٹم برقرار رکھنے کے لیے، مینٹین کرنے کے لیے کوٹری سے نیچے 5 ملین ایکڑ فٹ پانی سالانہ چاہیے. باقاعدہ انہوں نے اس پانی کی مقدار کا ہی تعین نہیں کیا، بلکہ جو فلو پیٹرن تھا کہ کیسے یہ پانی کا بہاؤ فلو پورا سال، تو یہ بھی انہوں نے طے کر دیا کہ 5000 کیوسک لگاتار پانی 12 مہینے
دریا سندھ میں چلے گا اور جو کہ سی واٹر انٹروژن کو بھی کنٹرول کرے گا، مینگرووز کے جو جنگلات ہیں ان کو بھی مینٹین کرے گا، جو پلا فش کا جو کلچر ہے، پروڈکشن ہے، وہ بھی ہوگی اور سارا سال ہوگی، اور جو کوٹری سے نیچے جو اور فارسٹری ہے اس کے لیے بھی جو اور لوگوں کے لیے پانی کی ضرورت ہوگی، تو یہ پوری، تو یہ انہوں نے یہ طے کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ 2005 میں، نومبر 2005 میں یہ رپورٹ بھی آ گئی، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اب صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، جو ڈیمز بنیں گے، نئے ڈیمز بنیں گے، ان کی پانی کی تقسیم کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، اور پھر یہ کوٹری سے نیچے کتنا پانی چاہیے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اس کے بعد تو ڈیم بننا چاہیے تھا، کالا باغ ڈیم بننا چاہیے تھا، اس کے بعد تو فوراً بھاشا ڈیم بننے چاہیے تھے، لیکن نہیں، کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے قوم پرستی کا لبادہ اڑا ہوا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ یہ ملک جو ہے اس میں پانی جو ہے، پانی آپ جانتے ہیں کہ کتنی اہم ہماری کمیونٹی ہے، کہ اگر کالا باغ ڈیم بن گیا تو صوبوں کو مزید پانی ملے گا، صوبوں کے درمیان تنازعات نہیں ہوں گے، جھگڑا نہیں ہوگا، بھاشا ڈیم بن جائے گا، زیادہ بھاشا اور وہ بننے سے تقریباً 12.5 بلین ایکڑ فٹ پانی مزید ہمیں میسر ہو جائے گا، تو صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم پر جھگڑا نہیں ہوگا۔ لیکن وہ لوگ جو کہ غیر ملکی اس پر ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں، انہوں نے اس معاہدے کی یہ جو برکات تھیں کہ اس سے ہم مزید ڈیم بناتے، سستی بجلی پیدا کرتے، سیلابوں کو کنٹرول کرتے، وہ نہیں کرنے دیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو کیا، ملک دشمنوں نے تو کیا، اور ہماری حکومتیں، اب دیکھیں یہ جو کوٹری سے نیچے پانی کا جو مسئلہ ہے، یہ بھی 2005 میں یہ بھی حل ہو گیا ہے۔ 2005 سے اب 2021 آ گیا ہے، 15-16 سال گزر گئے ہیں، لیکن آج کسی حکومت نے اس دوران، پرویز مشرف کی بھی حکومت رہی، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت بھی 5 سال رہی، اس کے بعد 5 سال نواز شریف صاحب کی حکومت رہی، اب پی ٹی آئی کی بھی ایک حکومت ہے۔ یہ کتنے دکھ کی بات ہے، کتنا بڑا سانحہ ہے یہ، کہ وہ واٹر اپورشنمنٹ ایکارڈ جو کہ جس کے بعد ڈیمز بننے چاہیے تھے، سٹوریجز بننی چاہیے تھی، نہیں بننے دی گئی۔ پھر اور کہ ارسا جو کہ ادارہ قائم ہے اس کے تحت، اس ادارے پر بھی اعتراضات ہوتے رہتے ہیں کہ جی وہ پانی کی صحیح تقسیم نہیں کر رہا، اس کے باوجود اعتراضات ہوتے ہیں، خاص طور پر ہمارے سندھ کی طرف سے، کہ جی پنجاب پانی چوری کرتا ہے۔ حالانکہ ارسا نے ہر کنٹرول پوائنٹ کے اوپر ٹیلی میٹری سسٹم کیا ہے کہ ہر بیراج سے، ہر کنٹرول سسٹم سے کتنا پانی ریلیز ہو رہا ہے، سندھ کو کتنا پانی جا رہا ہے، وہ بھی طے ہو چکا ہے، وہ ٹیلی میٹری سسٹم بھی لگ چکا، لیکن اس کے باوجود بھی ایسی فضا قائم کر دی گئی ہے صوبہ سندھ میں۔ اور یہ مجھے صوبہ سندھ کے 2 انجینئرز نے حیدرآباد میں بتایا کہ ممتاز بھائی آپ کو نہیں پتا کہ ہم جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم ملک کے لیے، تمام چاروں صوبوں کے لیے رحمت ہے۔ یا مسجد کے انجینئر نے بتایا کہ ہم انجینئر ہیں، ہم جانتے ہیں اور ڈیم بننے چاہیے، کالا باغ ڈیم کی سندھ کو ضرورت ہے، لیکن کیا کیا جائے
کہ سندھ میں وہ فضا قائم کر دی گئی ہے اور اس میں قوم پرستوں کے ساتھ اب پیپلز پارٹی بھی شامل ہو گئی ہے. یہ بڑے دکھ کی بات ہے. حالانکہ وہ پارٹی جو کہ اپنے آپ کو فیڈریشن کی اور کی نمائندہ کہتی ہے، فیڈریشن کے کردار کی حامل کہتی ہے، وہ پارٹی وہ بھی اسی رو میں بہہ گئی ہے، اسی ایجنڈے کا یا اسی پروپیگنڈے کا شکار ہو گئی ہے. اور پیپلز پارٹی، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی، اگر آصف زرداری صاحب سندھ کارڈ کو چھوڑ دیں اور پاکستان کا سوچیں، سندھ کا سوچیں، سیاست کو نہ بیچ میں لے کر آئیں اور ہمارے سندھی بھائیوں کو بتائیں کہ کیسے کالا باغ ڈیم ملک اور قوم کے لیے اور خود سندھ کے لیے کتنا ضروری ہے، کتنی بڑی رحمت ہے. تو میرے خیال میں ہم اس معاہدہ کی جو برکات ہے اس سے فیض یاب ہو سکتے ہیں. تو ناظرین، یہ ہیں وہ وجوہات جن کی وجہ سے اتنی عظیم کامیابی جو ہمیں قدرت نے دی، اللہ تعالیٰ نے دی، لیکن ہم اس سے مکمل طور پر فائدہ نہیں اٹھا پا رہے، ہمارے اپنے سیاستدانوں کی نااہلی کی وجہ سے اور دشمن کی سازش اور ہمارے اندر سے ہی قوم پرستوں کے لبادہ میں جو ہیں ملک دشمنوں کی سازشوں کی وجہ اور پراپرٹی کی وجہ سے. تو یہ ہیں وہ وجوہات جس کی وجہ سے ہم اس معاہدہ سے مکمل طور پر فیض یاب نہیں ہو سکے. ممتاز احمد خان مکس اسپیشل سے آپ سے اجازت چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پانی سے ہی متعلق ہم اور مسائل کے متعلق بھی آپ سے بات کریں گے. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages.